अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि इस चैनल के इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि दूसरे मरहले में हम मुख्तलिफ पॉलिसीज़ एंडोर्समेंट क्लॉसेस का उर्दू तर्जमा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आइए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। आतिशज़दगी का बीमा। मज़कूरा शेड्यूल में नामज़द बीमादार की जानिब से नाम इंश्योरेंस कंपनी, जिसे बाद में कंपनी कहा जाता है, को शेड्यूल में दर्ज प्रीमियम की अदायगी को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी इस बात से इत्तफ़ाक़ करती है इन शराइत के ताबे जो यहाँ बयान की गई हैं या उनकी तौसीक़ की गई है या इस पर किसी और तरह से इजहार किया गया है, वो शराइत जहाँ तक इनकी नौइयत बिलतरतीब इजाज़त देगी, इनको यहाँ के तहत वसूली के लिए बीमादार के हक़ से पहले की शराइत समझी जाएंगी कि अगर प्रीमियम की अदायगी के बाद शेड्यूल में बयान करदा अमलाक या ऐसी अमलाक के किसी हिस्से को मज़कूरा शेड्यूल में नामज़द इंश्योरेंस की मुद्दत के आखिरी दिन की सपहर 4 बजे से पहले किसी भी वक्त आग और या आसमानी बिजली से नुकसान पहुँचता है या तबाह हो या इसके बाद की किसी भी मुद्दत के लिए जिसके सिलसिले में बीमादार ने इस पॉलिसी की तजदीद के लिए दरकार प्रीमियम की अदायगी की होगी और कंपनी ने प्रीमियम कबूल कर लिया होगा, कंपनी बीमादार को अमलाक के तबाह होने पर इसकी कीमत अदा करेगी या इस तरह के नुकसान की अदायगी करेगी या अपने इख्तियार पर ऐसी अमलाक या इसके किसी हिस्से को बहाल या तब्दील करेगी, बशर्तिया कि कंपनी की ज़िम्मेदारी किसी भी सूरत में मज़कूरा शेड्यूल में हर शय की बयान करदा बीमा की रकम से तजावुज़ नहीं करेगी या यहाँ पर मौजूद कुल ज़र बीमा से या ऐसी दीगर रकम या रकूम की मालियत जो कि कंपनी या कंपनी की तरफ से दस्तखत शुदा तहरीरी यादाश्त के ज़रिए यहाँ पर तब्दील या मुंसलिक की जा सकती है। शराइत। शर्त नंबर 1, अगर यहाँ पर की गई बीमा शुदा अमलाक या इमारत या जगह जिसमें ऐसी इमलाक मौजूद हों के मुतालिक कोई मादी गलत वजाहत की गई हो या ख़तरे का तखमीना लगाने के लिए जाना जाने वाले मवाद के मुतालिक किसी भी हकीकत के बारे में कोई गलत बयानी या ऐसी हकीकत बयान करने में कोई कोताही की गई हो, तो कंपनी जहाँ तक इसका ताल्लुक़ इस तरह की किसी गलत वजाहत, गलत बयानी या कोताही से मुतासर होने वाली अमलाक से हो, इसके सिलसिले में इस पॉलिसी के तहत ज़िम्मेदार नहीं होगी। शर्त नंबर 2, किसी भी प्रीमियम के सिलसिले में कोई अदायगी कंपनी को अदायगी नहीं समझी जाएगी जब तक कि कंपनी के किसी ओहदेदार या मुकर्रर करदा एजेंट के ज़रिए छपी हुई शक्ल में एक दस्तखत शुदा रसीद बीमादार को नहीं दी जाएगी। शर्त नंबर 3, बीमादार यहाँ पर की गई अमलाक की इंश्योरेंस के अहाते से मुतालिक पहले से नाफिज किसी एक या एक से ज़ायद इंश्योरेंस या जो बाद में असरअंदाज हो सकती हैं, इनके बारे में कंपनी को आगाह करेगा और जब तक ऐसी मालूमात फराहम नहीं की जाती और ऐसी एक या एक से ज़ायद इंश्योरेंस की तफसीलात किसी होने या पहुंचने वाले नुकसान से कबल कंपनी के ज़रिए या इसकी तरफ से इस पॉलिसी में बयान नहीं की जाती या इसकी तौसीक नहीं की जाती, तो इस पॉलिसी के तहत तमाम फ़वाइद ज़ब्त कर लिए जाएंगे। शर्त नंबर 4, इस पॉलिसी के तहत तमाम इंश्योरेंस। ज़ेली शर्त 1, किसी भी इमारत या किसी इमारत के हिस्से पर। 2, किसी भी इमारत में मौजूद किसी भी अमलाक पर। 3, किराए पर या किसी भी इमारत के सिलसिले में या इसके हवाले से दीगर बीमाशुदा अमलाक या किसी इमारत में मौजूद कोई भी जायदाद गिरने या अपने मुकाम से हट जाने पर फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। ए, ऐसी इमारत या इसके किसी भी हिस्से के। बी, इमारतों के किसी भी पूरे सिलसिले या किसी भी हिस्से या किसी भी ढांचे का जिसका ये इमारत हिस्सा बनती है, बशर्तिया कि इस तरह का गिरना या अपने मुकाम से हट जाना इस तरह की इमारत का मुकम्मल या काफ़ी या अहम हिस्सा हो या ऐसी इमारत या इसके किसी हिस्से की अफादियत को नुकसान पहुँचता हो या ऐसी इमारत या इसका कोई हिस्सा या इसमें मौजूद किसी भी जायदाद से अलहदा हो जाता है जो आग के बढ़ते हुए ख़तरे से मशरूत है
یا دوسری صورت میں ماضی ہے، اور بشرطیہ کہ اس طرح کا گرنا یا اپنے مقام سے ہٹ جانا آگ کی وجہ سے نہ ہو۔ ہونے یا پہنچنے والا نقصان جس کا احاطہ اس پالیسی کے تحت کیا جاتا ہے، یا اگر اس پالیسی کے تحت ایسی عمارتوں کے سلسلے یا ڈھانچے کا بیمہ کیا گیا ہو تو اس کا احاطہ کیا جائے گا۔ کسی بھی عمل، مقدمے یا کارروائی میں یہ ثابت کرنے کا بوجھ بیمہ دار پر ہوگا کہ کوئی بھی گرنا یا اپنے مقام سے ہٹ جانا مذکورہ بالا آگ کے سبب ہوا ہے۔ شرط نمبر 5، یہ انشورنس احاطہ نہیں کرتی ہے۔ ذیلی شرط 1 اے، آگ لگنے کے دوران یا اس کے بعد چوری سے ہونے والا نقصان۔ بی، املاک کو ہونے یا پہنچنے والا نقصان بوجہ اس کے اپنے کیمیائی عمل جس کے ذریعے مالیکیول آکسیجن کے بغیر ٹوٹ جاتے ہیں، قدرتی حرارت یا بے ساختہ خود احتراقی، سوائے اس کے جو کہ شرط 7F کے مطابق فراہم کی جا سکتی ہے، یا اس کے کسی گرم یا خشک کرنے کے عمل سے گزرنے کے سبب۔ سی، درجہ ذیل کی وجہ سے یا اس کے ذریعے یا اس کے نتیجے میں ہونے یا پہنچنے والا نقصان۔ 1، کسی بھی سرکاری اتھارٹی کے حکم سے املاک کو نذر آتش کرنا۔ 2، زیر زمین آگ۔ ڈی، جوہری ہتھیاروں کے مواد سے پیدا ہونے والے یا اس کے نتیجے میں یا اس کے ذریعے براہ راست یا بالواسطہ ہونے یا پہنچنے والا نقصان۔ شرط 5 ذیلی شرط 2، یہ انشورنس کسی بھی شدید تابکاری جس میں ایٹم یا مالیکیول سے الیکٹران کو ہٹانے کی توانائی موجود ہو، یا جوہری ایندھن کی تابکاری سے ہونے والی آلودگی، یا جوہری ایندھن کے جلنے سے بننے والے جوہری فضلہ کی وجہ سے یا اس سے پیدا ہونے والے یا اس کے نتیجے میں یا اس کے اشتراک سے براہ راست یا بالواسطہ ہونے یا پہنچنے والے نقصان کا احاطہ نہیں کرتی۔ صرف شرط نمبر 5 ذیلی شرط 2 کے مقصد کے لیے جلنے کے عمل میں جوہری انشقاق کسی ایٹم کے مرکزے کا 2 یا 2 سے زیادہ چھوٹے مرکزوں میں تقسیم ہونا کا کوئی بھی خود کو برقرار رکھنے والا عمل شامل ہوگا۔ شرط نمبر 5 ذیلی شرط 3، یہ انشورنس پولوشن، آلودگی، کسی مادے کی ماحول میں موجودگی جس کے نقصان دہ یا زہریلے اثرات ہوں، یا کنٹیمینیشن، آلودگی کسی جزو، ناپاکی یا کسی دوسرے ناپسندیدہ عنصر کی موجودگی جو خراب کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، ناکارہ بناتا ہے یا مادی، جسمانی، قدرتی ماحول کو کمتر بناتا ہے کے سبب ہونے یا پہنچنے والے نقصان یا تباہی کی وجہ سے آنے والے اخراجات یا لاگت کا احاطہ نہیں کرتی، مسوائے بیمہ شدہ املاک کو۔ پولوشن، آلودگی کسی مادے کی ماحول میں موجودگی جس کے نقصان دہ یا زہریلے اثرات ہوں، یا کنٹیمینیشن، آلودگی کسی جزو، ناپاکی یا کسی دوسرے ناپسندیدہ عنصر کی موجودگی جو خراب کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، ناکارہ بناتا ہے یا مادی، جسمانی، قدرتی ماحول کو کمتر بناتا ہے کی وجہ سے ہونے والا وہ نقصان یا تباہی جو کسی ایسے خطرے کے سبب ہو جس سے یہاں پر تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ شرط نمبر 6، یہ انشورنس مندرجہ ذیل واقعات میں سے کسی بھی واقعہ کے براہ راست یا بالواسطہ طور پر یا اس کے ذریعے یا اس کے نتیجے میں کسی بھی ہونے یا پہنچنے والے نقصان کا احاطہ نہیں کرتی ہے، یعنی اے، زلزلہ، آتش فشاں کا پھٹنا یا دیگر ماحولیاتی شدت۔ بی، ٹائفون، شمال مغربی بحر الکاہل پر بننے والے سمندری طوفان، ہیریکینز، شمالی بحر اوقیانوس اور شمال مشرقی بحر الکاہل پر بننے والے سمندری طوفان، ٹورناڈو، ہوا کا تیزی سے گھومنے والا کالم جو گرج چمک کے ساتھ بادلوں سے زمین تک پھیلا ہوا ہے، سائیکلون، جنوبی بحر الکاہل اور بحر ہند پر بننے والے سمندری طوفان یا دیگر ماحولیاتی خلل، بگاڑ۔ سی، جنگ، حملہ، غیر ملکی دشمن کی کارروائی، دشمنی یا جنگی کارروائیاں چاہے جنگ کا اعلان کیا جائے یا نہ کیا جائے، خانہ جنگی۔ ڈی، حکام کے خلاف کھلی بغاوت، بلوا، ہڑتال، تالہ بندی، فوجی یا بڑھتی ہوئی مقبول وجہ سے سول یا سیاسی اتھارٹی یا کسی قائم شدہ حکومت کے خلاف خاص طور پر پرتشدد بغاوت کرنے کا عمل، ایک قائم حکومت یا رہنما کے خلاف مسلح مزاحمت کا عمل، ایک نئے نظام کے حق میں حکومت یا سماجی نظام کا
زبردستی تختہ الٹنا ایک منظم فوجی آپریشن خواہ غیر ملکی ہو یا ملکی جو قانونی طور پر حکومت کو دیے گئے اختیارات کو چھین لیتا ہے، مارشل لاء یا محاصرے کی حالت یا کوئی ایسے واقعات یا وجوہات جو مارشل لاء یا محاصرے کی حالت کا اعلان یا برقراری کا تعین کرتے ہوں۔ ای دہشت گردی کا کوئی عمل۔ اس شرط کے مقصد کے لیے دہشت گردی کے عمل کا مطلب ایک ایسا عمل بشمول لیکن طاقت یا تشدد کے استعمال یا اور اس کے ممکنہ خطرے تک محدود نہ ہو، یا کسی بھی شخص یا افراد کے گروہ کی جانب سے کیے جانے والا عمل، چاہے وہ انفرادی طور پر یا کسی تنظیم یا حکومت کی طرف سے، یا اس کے سلسلے میں کسی سیاسی، مذہبی، نظریاتی عزم یا نسلی مقاصد یا وجوہات بشمول کسی حکومت پر اثر انداز ہونے کا ارادہ یا اور عوام یا عوام کے کسی طبقے کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ غیر معمولی حالات کی موجودگی کے دوران کوئی ہونے یا پہنچنے والا نقصان، چاہے مادی ہو یا کسی دوسری صورت میں، جو کہ براہ راست یا بالواسطہ مذکورہ واقعات کے سبب یا اس کے ذریعے یا اس کے نتیجے میں وقوع پذیر ہو، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس ہونے یا پہنچنے والے نقصان کو اس پالیسی کے تحت تحفظ حاصل نہیں ہے، سوائے اس حد تک کہ بیمہ دار کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس ہونے یا پہنچنے والے نقصان کا غیر معمولی حالات کی موجودگی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کسی بھی عمل، مقدمے یا کارروائی میں جہاں کمپنی کا یہ ماننا ہو کہ اس شرط کی دفعات کی وجہ سے کسی بھی ہونے یا پہنچنے والے نقصان کا احاطہ اس انشورنس کے تحت نہیں کیا جاتا، تو یہ ثابت کرنے کا بوجھ بیمہ دار پر ہوگا کہ ہونے یا پہنچنے والے نقصان کو تحفظ حاصل تھا۔ شرط نمبر 7، جب تک بصورت دیگر پالیسی میں واضح طور پر بیان نہ کیا گیا ہو، یہ انشورنس تحفظ فراہم نہیں کرتی۔ اے اعتبار یا کمیشن پر رکھی گئی اشیاء۔ بی سونے چاندی کی سلاخ، بلاک یا قیمتی پتھر جو کہیں جڑے ہوئے یا نصب نہ ہوں۔ سی کوئی نایاب یا فنی شاہکار جس کی مالیت پاکستانی 2000 روپے سے زیادہ ہو۔ ڈی مخطوطات، مصنف کا ہاتھ سے لکھا ہوا یا ٹائپ شدہ متن جو ابھی تک شائع نہیں ہوا ہے۔ منصوبے، تصویر یا خاکہ، ابتدائی خاکہ جس پر عمل درآمد کی جانے والی کسی چیز کی اہم خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں، مخصوص ترتیب سے بنایا ہوا نمونہ، سانچے۔ ای قابل فہم، قابل تبادلہ مالیاتی آلہ، دستاویز جو کسی قسم کی مالیاتی قدر رکھتا ہے، واجبات کے دستاویز یا کسی بھی قسم کے دستاویزات، ڈاک ٹکٹ، سکے یا کاغذی رقم، چیک، اکاؤنٹ کی کتابیں یا دیگر کاروباری کتابیں، کمپیوٹر سسٹم کے ریکارڈ۔ ایف کوئلہ، اپنے بے ساختہ خود احتراقی کے سبب ہونے یا پہنچنے والا نقصان۔ جی دھماکہ خیز مواد۔ ایچ دھماکے کی وجہ سے یا اس کے ذریعے یا اس کے نتیجے میں کوئی بھی ہونے یا پہنچنے والا نقصان، لیکن ہونے یا پہنچنے والا نقصان کسی ایسی عمارت میں روشنی یا گھریلو مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی گیس کے دھماکے سے جس میں گیس پیدا نہیں ہوتی ہے اور جو کسی گیس کے کام کا حصہ نہیں ہے، اسے اس پالیسی کے معنی میں آگ سے ہونے والا نقصان سمجھا جائے گا۔ آئی حادثاتی طور پر یا بصورت دیگر۔ فارسٹ ایک بڑا علاقہ جس میں بنیادی طور پر درختوں اور جھاڑیوں اور دیگر پودوں کی گھنی نشوونما ہو۔ جھاڑیوں، پریری، اعتدال پسند درجہ حرارت، معتدل بارش اور چند درختوں کے ساتھ ہموار گھاس کے میدان کے بڑے حصے، پیمپس، گھاس میں ڈھکی ہوئی زمین کے بڑے ہموار علاقے، یا جنگلوں، گھنے فارسٹ اور الجھی ہوئی پودوں سے بھری ہوئی زمین کا ایک علاقہ کے جلنے اور آگ سے زمین کو صاف کرنے کی وجہ سے یا اس کے ذریعے سے یا اس کے نتیجے میں ہونے یا پہنچنے والا کوئی نقصان۔ شرط نمبر 8، مندرجہ ذیل میں سے کسی بھی صورت میں انشورنس متاثرہ املاک کے حوالے سے تحفظ فراہم کرنا ختم کر دیتی ہے، جب تک کہ بیمہ دار کسی بھی ہونے یا پہنچنے والے نقصان کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے کمپنی یا اس کی جانب سے پالیسی کی توثیق کے ذریعے کمپنی کی دستخط شدہ منظوری حاصل نہیں کر لیتا ہے۔ اے اگر تجارت یا پیداوار کو تبدیل کیا جائے یا
اگر قبضے کی نوعیت یا دیگر حالات جو بیمہ شدہ عمارت یا اس میں موجود بیمہ شدہ املاک کو متاثر کرتے ہیں ان کو اس طرح تبدیل کیا جائے کہ آگ لگنے سے ہونے یا پہنچنے والے نقصان کا خطرہ بڑھ جائے۔ بی، اگر بیمہ شدہ عمارت یا جس میں بیمہ شدہ املاک موجود ہوں خالی ہو جائے اور اسی حالت میں 30 دن سے زیادہ کی مدت کے لیے رہے۔ سی، اگر بیمہ شدہ املاک کو جہاں اس کا بیمہ ہونا بتایا گیا ہو وہاں سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ یا عمارت میں منتقل کر دیا ہو۔ ڈی، قانونی حکم یا نفاذ کے علاوہ اگر بیمہ دار کا حق بیمہ شدہ املاک سے منتقل ہو جائے۔ شرط نمبر 9، یہ انشورنس کسی بھی املاک کو ہونے یا پہنچنے والے نقصان کا احاطہ نہیں کرتی ہے جو اس طرح کے کسی بھی ہونے یا پہنچنے والے نقصان کے وقوع پذیر ہونے کے وقت کسی بھی ایک یا ایک سے زائد میرین پالیسی کے ذریعے بیمہ شدہ ہو یا اس کا بیمہ کیا جائے گا، لیکن اس پالیسی کے وجود کے لیے سوائے کٹوتی کی اس رقم سے زیادہ جو ایک یا ایک سے زائد میرین پالیسیوں کے تحت قابل ادائیگی ہوتی اگر یہ بیمہ نافذ نہیں کیا گیا ہوتا۔ شرط نمبر 10، یہ انشورنس کسی بھی وقت بیمہ دار کی درخواست پر ختم کی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں کمپنی پالیسی کے نفاذ کے وقت کے لیے روایتی مختصر مدت کی شرح برقرار رکھے گی۔ یہ انشورنس کسی بھی وقت کمپنی کے اختیار پر بیمہ دار کو دیے جانے والے نوٹس پر بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں کمپنی منسوخی کی تاریخ سے غیر نافذ العمل مدت کے لیے پریمیم کا قابل شرح تناسب طلب کرنے پر ادا کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ شرط نمبر 11، کسی بھی ہونے یا پہنچنے والے نقصان کی صورت میں بیمہ دار فوری طور پر کمپنی کو اس کا نوٹس دے گا اور اس ہونے یا پہنچنے والے نقصان کے بعد 15 دن کے اندر یا اس طرح کی کوئی اور مدت جس کے لیے کمپنی تحریری طور پر اجازت دے سکتی ہے کمپنی کو فراہم کرے گا۔ اے، ہونے اور پہنچنے والے نقصان کے لیے ایک خاص کھاتے پر مشتمل تحریری کلیم جو معقول طور پر نقصان زدہ یا تباہ شدہ املاک کے متعدد حصوں یا اشیاء پر قابل عمل ہو اور بالترتیب ہونے یا پہنچنے والے نقصان کی رقم میں ہونے یا پہنچنے والے نقصان کے وقت ان کی قدر کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی قسم کے منافع کو شامل نہ کرنا۔ بی، دیگر تمام انشورنس کی تفصیلات اگر کوئی ہوں۔ بیمہ دار بھی ہمہ وقت اپنے خرچے پر اس طرح کی تمام مزید تفصیلات، منصوبے، وضاحتیں، کتابیں، واؤچرز، انوائسز، اس کی نقل یا کاپیاں، کلیم کے حوالے سے دستاویزات کے ثبوت اور معلومات جمع کرنا، حاصل کرنا اور آگ لگنے کی وجہ اور اس کا مرکز اور وہ حالات جن میں ہونے یا پہنچنے والا نقصان ہوا اور کوئی ذمہ داری قائم کر سکنے والا معاملہ یا کمپنی کی ذمہ داری کی رقم جو کہ کمپنی کو یا اس کی جانب سے معقول طور پر درکار ہو سکتی ہے باہمراہ کلیم یا اس سے جڑے کسی بھی معاملے کی سچائی کے متعلق بیان حلفی یا کسی دیگر قانونی شکل میں کمپنی کو فراہم کرے گا۔ اس پالیسی کے تحت کوئی کلیم قابل ادائیگی نہیں ہوگا جب تک کہ اس شرط کی متوقع تکمیل نہ کی گئی ہو۔ شرط نمبر 12، اس پالیسی کے ذریعے بیمہ شدہ املاک کو کسی ہونے یا پہنچنے والے نقصان پر کمپنی کر سکتی ہے۔ اے، کسی ہونے یا پہنچنے والے نقصان کی جگہ پر عمارت یا احاطے میں داخل ہو سکتی ہے اور اس کا قبضہ لے سکتی ہے اور قبضہ رکھ سکتی ہے۔ بی، ہونے یا پہنچنے والے نقصان کے وقت عمارت میں یا احاطے میں بیمہ دار کی کسی بھی جائیداد کو اپنے قبضے میں لے سکتی ہے یا اسے فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ سی، ایسی کسی بھی املاک کو تحویل میں رکھنا اور جانچ پڑتال کرنا، چھانٹی کرنا، ترتیب دینا، وہاں سے ہٹانا یا بصورت دیگر اس کا انتظام کرنا۔ ڈی، ایسی کسی بھی املاک کو فروخت کریں یا اسے اس طرح تصرف کریں جس سے اس کا تعلق ہو۔ اس شرط کے تحت تفویض کردہ اختیارات کسی بھی وقت کمپنی کی طرف سے اس وقت تک استعمال کیے جائیں گے جب تک کہ بیمہ دار کی طرف سے تحریری طور پر نوٹس نہ دیا جائے کہ وہ پالیسی کے تحت کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے، یا اگر کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے
جب تک کہ اس طرح کے دعوے کا حتمی تعین نہیں ہوتا یا واپس نہیں لیا جاتا، اور کمپنی اس کے تحت اپنے اختیارات کے استعمال یا مبینہ استعمال میں کیے گئے کسی بھی عمل کے ذریعے بیمہ دار پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرے گی، یا کسی بھی دعوے کے جواب میں اس پالیسی کی کسی بھی شرائط پر انحصار کرنے کے اپنے حق کو کم نہیں کرے گی۔ اگر بیمہ دار یا اس کی طرف سے کوئی شخص کمپنی کے تقاضوں کی تعمیل نہیں کرے گا یا اس کے تحت یہاں کمپنی کے اختیارات کے استعمال میں رکاوٹ ڈالے یا مزاحمت کرے گا تو اس پالیسی کے تحت تمام فوائد ضبط کر لیے جائیں گے۔ بیمہ دار کسی بھی صورت میں کمپنی کو کسی بھی جائیداد کو چھوڑنے، حقوق سے دستبردار ہونے کا حقدار نہیں ہوگا، چاہے کمپنی کے ذریعے قبضہ کیا گیا ہو یا نہیں۔ شرط نمبر 13، اگر کلیم نقصان کی بھرپائی کا دعویٰ کسی بھی لحاظ سے دھوکہ دہی پر مبنی ہو یا اس کی حمایت میں کوئی جھوٹا بیان دیا جائے یا استعمال کیا جائے، اور اگر بیمہ دار یا اس کی جانب سے کام کرنے والے کے ذریعے اس پالیسی کے تحت کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دہی کے ذرائع یا آلات کا استعمال کیا گیا ہو، یا اگر ہونے یا پہنچنے والا نقصان جان بوجھ کر کیے گئے عمل سے ہو یا بیمہ دار کی ملی بھگت سے ہوا ہو، یا اگر کلیم نقصان کی بھرپائی کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور مسترد کیا جاتا ہے اور اس طرح کے مسترد ہونے کے بعد 3 ماہ کے اندر کارروائی یا مقدمہ شروع نہیں کیا جاتا ہے، یا ثالثی کی صورت میں اس پالیسی کی 18ویں شرط کے مطابق ثالث یا ثالثوں یا امپائر کے اپنا فیصلہ دینے کے 3 ماہ کے اندر اس پالیسی کے تحت تمام فوائد ضبط کر لیے جائیں گے۔ شرط نمبر 14، کمپنی اپنے اختیار پر ہونے یا پہنچنے والے نقصان کی رقم ادا کرنے کے بجائے نقصان زدہ یا تباہ شدہ املاک یا اس کے کسی بھی حصے کو بحال یا تبدیل کر سکتی ہے، یا ایسا کرنے میں کسی دوسری کمپنی یا بیمہ کنندگان کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے، لیکن کمپنی ہو بہو یا مکمل طور پر بحال کرنے کی پابند نہیں ہوگی، بلکہ صرف اس طرح جب حالات اجازت دیتے ہیں اور معقول طریقے سے، اور کسی بھی صورت میں کمپنی بحالی پر اس سے زیادہ خرچ کرنے کی پابند نہیں ہوگی جتنی اس طرح کی جائیداد کو بحال کرنے کے لیے اس کی لاگت ہوگی، جیسا کہ اس طرح کے ہونے یا پہنچنے والے نقصان کے واقعے کے وقت تھی، اور وہ کمپنی کی طرف سے زرع بیمے سے زیادہ نہ ہو۔ اگر کمپنی کسی جائیداد کو بحال کرنے یا تبدیل کرنے کا انتخاب کرتی ہے تو بیمہ دار اپنے خرچے پر کمپنی کو ایسے منصوبے، تصریحات، پیمائش، مقدار اور ایسی دیگر تفصیلات فراہم کرے گا جن کی کمپنی کو ضرورت ہو، اور کمپنی کی جانب سے بحالی یا تبدیلی کے مقصد سے کیے جانے والے کسی بھی کام کو کمپنی کی جانب سے بحال کرنے یا تبدیل کرنے کا انتخاب نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر کمپنی بلدیاتی یا دیگر ضابطے کے نفاذ کی وجہ سے سڑکوں کو سیدھا کرنے یا عمارتوں کی تعمیر یا کسی اور صورت میں بیمہ شدہ املاک کو بحال یا مرمت کرنے سے قاصر ہوگی تو کمپنی ایسی ہر صورت میں صرف اتنی رقم ادا کرنے کی ذمہ دار ہوگی جو ایسی جائیداد کو بحال کرنے یا مرمت کرنے کے لیے ضروری ہوتی اگر اسے قانونی طور پر اس کی سابقہ حالت پر بحال کیا جا سکتا۔ شرط نمبر 15، بیمہ دار کمپنی کے خرچ پر وہ تمام عمل اور کارروائی کرے گا اور کرنے میں اتفاق کرے گا اور کرنے کی اجازت دے گا جو کمپنی کو کسی بھی حقوق یا بحالی کے نفاذ کے مقصد کے لیے ضروری یا معقول طور پر درکار ہوں، یا دیگر فریقین سے رعایت یا معاوضہ حاصل کرنے کے لیے جس کی کمپنی اس پالیسی کے تحت کسی بھی ہونے یا پہنچنے والے نقصان کی ادائیگی یا نشاندہی کرنے پر اس کی حقدار ہو جائے گی یا منتقل شدہ قانونی حقوق رکھے گی، چاہے اس طرح کے اعمال اور کارروائیاں کمپنی کی طرف سے نقصان کی بھرپائی سے پہلے یا اس کے بعد ضروری یا درکار ہوں یا بن جائیں۔ شرط نمبر 16، اگر یہاں پر کسی بیمہ شدہ املاک کو ہونے یا پہنچنے والے نقصان کے وقت چاہے بیمہ دار کی طرف سے یا کسی دوسرے فرد یا افراد کے ذریعے کوئی اور ایک یا ایک سے زائد انشورنس موجود ہوں جو ایک ہی املاک کا احاطہ کر رہی ہوں تو کمپنی اس طرح کے ہونے یا پہنچنے والے نقصان کے لیے اپنی قابل شرح تناسب سے زیادہ ادائیگی یا حصہ ڈالنے کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ شرط نمبر 17، اگر یہاں پر بیمہ شدہ املاک کی اجتماعی مالیت کسی لگنے والی آگ کے وقت زرع بیمہ سے زیادہ ہوئی
تو بیمہ دار کو اس فرق کے لیے خود اپنا بیمہ کنندہ سمجھا جائے گا اور اس کے مطابق ہونے والے نقصان میں اسی نسبت سے نقصان کا شراکت دار ہوگا۔ اگر ایک سے زائد آئٹم ہوں تو پالیسی کا ہر آئٹم الگ سے اس شرط کے تابع ہوگا۔ شرط نمبر 18، اگر کسی ہونے یا پہنچنے والے نقصان کی مالیت مقدار کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس طرح کے فرق کے لیے دیگر تمام سوالات سے آزادانہ طور پر ایک ثالث کے فیصلے سے رجوع کیا جائے گا، جس کا تقرر فریقین اختلاف کے ذریعے تحریری طور پر کیا جائے گا، یا اگر وہ کسی ایک ثالث پر اتفاق نہیں کر سکتے ہیں تو دو غیر متعلقہ افراد کے بطور ثالث کے فیصلے کے لیے، جن کا تقرر ضرورت پڑنے کے بعد تحریری طور پر 2 کیلنڈر مہینوں کے اندر فریقین اختلاف میں سے ہر ایک کی جانب سے کیا جائے گا، ایک ثالث دونوں فریقین کی جانب سے مقرر کیا جائے گا۔ مطلوبہ تقرری کا تحریری نوٹس وصول ہونے کے بعد اگر کوئی فریق 2 کیلنڈر مہینوں کے اندر ثالث مقرر کرنے سے انکار کر دے یا ثالث کا تقرر کرنے میں ناکام ہو جائے تو دوسرا فریق واحد ثالث مقرر کرنے کے لیے آزاد ہوگا، اور ثالثوں کے مابین اختلاف کی صورت میں فرق کو ایک امپائر کے فیصلے کے حوالے کیا جائے گا جسے انہوں نے ریفرنس میں داخل ہونے سے پہلے تحریری طور پر مقرر کیا ہوگا اور جو ان کے اجلاسوں کی صدارت کرے گا۔ کسی بھی فریق کی موت بالترتیب ثالثوں یا امپائر کے اختیارات یا قانونی حیثیت کو منسوخ یا متاثر نہیں کرے گی، اور کسی ثالث یا امپائر کی موت کی صورت میں ہر معاملے میں اس کی جگہ کسی دوسرے کو اس فریق یا ثالث، جیسا بھی معاملہ ہو، کے ذریعے مقرر کیا جائے گا جس نے اس طرح مرنے والے ثالث یا امپائر کو مقرر کیا تھا۔ ریفرنس اور فیصلے کے اخراجات فیصلہ کرنے والے ثالثوں یا امپائر کی ثوابدید پر ہوں گے، اور اس کے ذریعے واضح طور پر طے کیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ کسی تنازع کی صورت میں اس پالیسی پر کسی بھی حق کارروائی یا مقدمے کے لیے یہ شرط ہوگی کہ ایسے ثالثوں یا امپائر کی طرف سے کسی ہونے یا پہنچنے والے نقصان کی رقم کا فیصلہ پہلے حاصل کیا جائے گا۔ شرط نمبر 19، کسی بھی صورت میں کمپنی کسی ہونے یا پہنچنے والے نقصان سے 12 ماہ کی مدت ختم ہونے کے بعد اس ہونے یا پہنچنے والے نقصان کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگی جب تک کہ کلیم، نقصان کی بھرپائی کا دعویٰ، زیر التوا کارروائی یا ثالثی کا موضوع نہ ہو۔ شرط نمبر 20، ان شرائط کے تحت کمپنی کو دی جانے والی ہر اطلاع یا دیگر مواصلاتی رابطے تحریری یا چھپے ہوئے پرنٹ ہونا ضروری ہیں۔ شرط نمبر 21، یہ انشورنس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قوانین اور کراچی کی عدالتوں کے خصوصی دائرہ اختیار کے تابع ہیں۔ جی ناظرین، امید کرتے ہیں بیان کیا گیا ترجمہ آپ کو موضوع کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے مدد فراہم کرے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔